अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरी डेली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में लाज़मी बताया करें। और अगर नहीं अच्छी लगती, कोई मसला होता है या कोई कमी रह जाती है, वो भी लाज़मी बताया करो। मैं बहुत बड़ी वो नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मैं तो कुछ सीख रही हूँ अभी। और लेकिन ये है कि मैं मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वही लफ्ज़ मैं बोलूँ जो लिखे हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, उनको मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ थोड़े ईज़ी लफ्ज़ों में ताकि मैं भी समझ सकूँ, आप लोग भी समझ सकें। क्योंकि सब इतना नहीं समझ सकते कि इतने मुश्किल-मुश्किल लफ्ज़ भी बआसानी से समझ लें। तो बस ये थोड़ी-सी बात होती है, मैं उनको थोड़ा-सा ईज़ी कर लेती हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इश्क। अब आप इश्क का नाम सुनेंगे तो आपने कहना है पता नहीं कोई कुड़ी मुंडे के इश्क की बात होने लगी है। कोई ऐसे इश्क की बात होने लगी है जो आजकल नहीं, मैं और इश्क की बात करने लगी हूँ। मैं इश्क, रूहानी इश्क, आप किसी से भी कर सकते हो। माँ-बाप से कर सकते हो, बहन-भाई से कर सकते हो, आप अपने शौहर से कर सकते हो, शौहर अपनी बीवी से कर सकता है। हाँ, अगर आपको इश्क हो भी जाता है, तो आप एक इसे पाक-सा नाम दे सकते हो। लेकिन नाम दिए बगैर इश्क का कोई मज़ा नहीं है। उसे पाक नाम दिए बगैर इश्क की कोई, मैं ये कहूँगी, कोई औकात नहीं है, जब तक आप उसे पाक नाम नहीं देते। और पाक नाम अल्लाह पाक ने बेशक हमें हुक्म दिया है कि अपने बच्चों से उनकी रज़ामंदी, की पसंद नापसंद का पूछो। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आपको कोई प्यारा लगता है, तो उससे पाक रिश्ता जोड़ लो ना। ये रिश्ते, बाकी रिश्ते कोई फ़ायदा नहीं है इनका। वो आपको 2 दिन की लज़्ज़त दे देंगे, 3 दिन की दे देंगे, लेकिन उसके बाद बेज़ारी है। इतनी बेज़ारी है कि आप अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। ऐसी बेज़ारी से बचने के लिए हमें इश्क वो करना है जो रूहानी इश्क होता है, जो हम रूह से करते हैं। और जो रूह से किया हुआ इश्क होता है ना, वो कभी मरता नहीं है, उसका कभी एंड नहीं होता। और बाकी हर चीज़ मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन इश्क हमेशा लोगों में भी एक नाम बना जाता है। लेकिन वो इश्क जो रूहानी इश्क होता है, वो चाहे आपका अल्लाह पाक से इश्क है या अल्लाह पाक के बंदों से इश्क है। तो जी, आज की वीडियो का टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि इश्क है। इश्क इलाही के सिलसिले में मिलावट की परवाह नहीं, इश्क इलाही में मिलावट की परवाह करनी नहीं है। और इसमें मिलावट वही लोग करते हैं जो इश्क नहीं करते। जो इश्क करते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हम मिलावट नहीं कर सकते इसमें, देन वो करते भी नहीं है इसमें ना मिलावट। मिलावट हमेशा वही करते हैं जो इश्क को आजकल के दौर के इश्क के मुताबिक चलते हैं। वो उसको इश्क अपने तौर पे चलाते हैं इश्क को, जबकि अल्लाह पाक ने इश्क वो चीज़ रखी है कि अगर ये आपको अपने वालिदैन से हो जाए ना, तो उनके चले जाने के बाद आप सारी ज़िंदगी उनके लिए रोते हो, उनके लिए दुआएं करते हो, क्योंकि आप उन्हें कभी भूल नहीं पाते हो। अगर ये इश्क आपको अपने बहन भाइयों से हो जाता है ना, तो आप उनसे दूर नहीं रह पाते। ये अल्लाह पाक ने हमारे अंदर रखा है ये इश्क, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सबके अंदर हो, किसी किसी में होता है, किसी में नहीं भी होता। इश्क जो होता है ना, वही काम करता है जो एक जलती हुई आग की भट्टी करती है। फना के बाद ही बका होती है। याद रखो, गमे इश्क जो है ना,
وہ جان فضا ہے، جان فضا۔ عاشق کے لیے غم رحمت ہوتا ہے، سمندر مطلب میں آپ کو چلے بتاتی ہوں، یہ بہت مشکل لفظ ہے، میں آپ کو ان کو چھوڑ کے بتاتی ہوں۔ عشق کی جو پیدا کردہ کیفیت ہوتی ہے نا، وہ انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہے جو کہ باعث رحمت ہوتے ہیں۔ اس زندہ اللہ پاک جو زندہ رکھتا ہے ہم کو، اور اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ہمیں ایک سیکنڈ میں ختم کر دے، اسی رب پاک نے ہمارے دلوں میں ایسے عشق بھی رکھے ہیں جس میں شاید ہم ایک دفعہ چلے جائیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ پاک سے عشق کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے عشق کرتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں سے عشق کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تیسرے پرسن سے عشق ہو جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو برباد کر دیتا ہے، لیکن اگر چلیں دونوں طرف ایک جیسا عشق ہے نا، کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے 5 درجے ہیں، عشق کے 5 درجے ہیں۔ پہلا عشق کا جو درجہ ہے نا وہ ہے جو محبوب کا جمال، محبوب کا جمال، اس کی باتیں سننا، اس کی اچھائیاں سننا، پہلا جو درجہ ہے عشق کا۔ دوسرا درجہ محبوب کی طلب کرنا اور محبوب کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنا۔ اب آپ کو جیسے مرضی آپ سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن میں آپ کو جیسے سمجھانا چاہ رہی ہوں شاید آپ ویسا سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ محبوب کی طلب کرنا اور محبوب کی راہ میں چلنا۔ تیسرا درجہ ہر وقت محبوب کے خیال میں رہنا۔ بعض دفعہ آپ پہ ایسا اثر طاری ہو جاتا ہے کہ آپ پورا دن خاموش رہتے ہیں، کوئی 4-5 گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی پچھلے 4-5-6 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا، میں کن سوچوں میں تھا، میں کچھ طلب کر رہا تھا، میں اپنی چاہت کر رہا تھا، یا میں مگن تھا کسی اور میں، یا میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، میں تھا ہی نہیں۔ یہاں پہ ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہر وجود جو موجود ہے نا، ہر وجود جو موجود ہے وہ عشق میں ضرور مصروف ہے۔ تو اس کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے محبوب کے خیال میں رہنا، اور چوتھا محبوب کے لیے خود کو محسوس کرنا۔ ہمیں اکثر ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید جیسا ہم جن خیالوں میں ہم گم ہیں، شاید ہمارا محبوب بھی اسی خیالوں میں گم ہوگا، یہ ہمارا گمان ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ایسا نہیں بھی ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ اور پانچواں، اپنے فانی وجود کو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ختم کر دینا، اور صرف محبوب کو ہی ظاہر باطن جاننا۔ جب یہ 5 مراتب پورے ہو جائیں تو کام ختم ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ ظاہر سی بات ہے، عاشق کا۔ عشق اور معشوق کی موج بحر عشق میں غرق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ وجود 2 عاشق کے درمیان، 2 عاشق، لیکن ہم اسے عشق ہی بولیں گے کہ وجود 2 عشق کے درمیان ہے، یعنی اول بھی عاشق ہوتا ہے اور آخر بھی عاشق ہوتا ہے، کیونکہ ہر وجود جو موجود ہے عشق سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پیچھے کہ کوئی بھی انسان اس چیز سے خالی نہیں ہوتا، وہ چاہے عشق اپنی ماں باپ کے لیے رکھتا ہے، وہ چاہے عشق اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھتا ہے، وہ چاہے عشق اپنے اولاد کے لیے رکھتا ہے، وہ چاہے عشق اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے، یا وہ چاہے عشق اپنے شوہر کے لیے رکھتا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں وجود ہے نا جو، وہ عشق سے خالی نہیں ہے۔ پوچھے جا کے کسی سے، کوئی نہ کوئی چاہت ہوگی کسی کی، کوئی نہ کوئی کسی کا عاشق ہوگا، کوئی نہ کوئی کسی کا
اپنے سے زیادہ اس نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے اسے. ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اس کا جو اس نے اپنا سب کچھ اس کے سپورٹ کر دیا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ میرا سب کچھ یہی ہے. اور نہ عشق کے بغیر قائم اور باقی رہ سکتا ہے. ہر انسان عشق کے بغیر قائم اور باقی نہیں رہ سکتا. جو کچھ ہے سب عشق ہے. عشق انسان کو کائنات کی کسی دوسرے حصے میں لے جاتا ہے. مطلب انسان، میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا نا کہ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے پوری خیالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نہیں رہتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو محسوس بھی نہیں کر پاتے، ہم کسی اور کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہیں ہی نہیں، ہم اس دنیا میں نہیں ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی چیز لکھی ہے کہ کائنات کے کسی دوسرے حصے میں لے جاتا ہے ہمیں، زمین پر رہنے نہیں دیتا. ہم کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. اشفاق احمد وہ کہتے کہ مجھے نا بہت کیا کہتے ہیں اسے، جستجو تھی کہ عشق مزاجی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں. اکثر ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ عشق مجازی کیا ہے اور عشق حقیقی کیا ہے. ایک دن ایک بابا جی نے بتایا، اشفاق بیٹے، اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مزاجی، اور اپنی انا کو سب کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے. ویسے یہ کتنی خوبصورت بات کی نا انہوں نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی انا کو صرف ایک انسان کے سامنے ختم کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اس کا محبوب ہے، اس سے وہ عشق کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی انا کو ختم کرتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے یا سب لوگوں کے پیچھے اپنی انا کو فنا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری انا ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ہمارے کسی کام نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو ہمیں اس سے ملے گا کیا. کبھی انا نے بھی بہت بڑا رتبہ پایا؟ کبھی نہیں پایا نا. ہمیشہ جو اپنے آپ کو مار دیتا ہے نا، اپنے آپ کو ختم کر دینا، اللہ پاک ان کو بہت بہت بڑے رتبے دیتا. پہلے لوگ جو بزرگ تھے، جن کو اللہ پاک نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہوا تھا، اتنا علم عطا کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا تھا. وہ اللہ کے عشق میں اتنا دور نکل جاتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ زندہ ہے. کئی مہینوں کئی سالوں سجدے میں پڑے رہتے تھے. ایک زمانہ بیت جاتا تھا انہیں. چڑیا پرندے ان کے سروں پہ گھونسلے بنا لیتے تھے، لیکن وہ وہیں پتھرا جاتے تھے. ایسے عشق بھی تو کیا نا. تو اللہ پاک نے انہیں کیا کیا مقام دیے، کہاں سے کہاں پہنچے وہ. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ فنا ہو جاتے ہیں اپنے عشق میں. انہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور جس سے میں عشق کرتا ہوں وہی سب کچھ ہے. بعض دفعہ لگتا ہے نا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں وہی سب کچھ ہے، ہماری فیملی سب کچھ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ لیتے ہیں اپنے لیے، خرید لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار میں نے پہن کے کیا کرنا ہے، چلو میں اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں گی، چلو میں اپنی چھوٹی بہن کو دے دوں گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے. اب آپ وہ نہیں ہو جو آپ نظر آ رہے ہو. اب آپ وہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز میں آ چکے ہو، آپ نے خود کو فنا کر لیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں نوالا منہ میں ڈالتی سوچتی ہے کیا ہے میرا بچہ کھا لے گا، ایسا ہوتا ہے نا. اور ماں تو ہر وقت فنا رہتی ہے نا اپنی اولاد کے لیے. اور ایسے ہی اولاد باپ بھی ہوتا ہے، کچھ کھانے لگتا ہے یا کچھ سوچتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی کامیابی سوچتا ہے کہ آج میں جس سیٹ پہ ہوں، خدا کرے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی مجھ سے بھی بڑی سیٹ پہ ہو.
سب سے پہلے جو باپ ہوتا ہے نا وہ یہ سوچتا ہے. اور اللہ پاک نے باپ کو بے شک جنت کا دروازہ بنایا. اگر ماں کو جنت بنایا ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ بنایا. تو آپ جب اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہو نا، چاہے وہ کوئی ہے، وہ رب پاک ہے، تو پھر آپ نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھی میں جو تھا وہ اب میں نہیں ہوں. جب میں ختم ہو جاتی ہے نا، کہ میں، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور کچھ لوگ اپنی انا کی وجہ سے، کچھ لوگ اپنی اکڑ، جیسے اکڑ بھی بول دیتے ہیں، اس کی وجہ سے سب کے دلوں سے اتر جاتے ہیں. لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں ایسے لوگوں سے، اس میں انا بہت ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ ایک بندہ وہ بہت اچھا بولتا ہے، اس کی سب سے دوستی ہے، تو اسے کوئی ناپسند کرتا ہے، یا جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ایسے ہی سننے میں آیا، میں نے بچپن سے یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے. اکثر کہتے ہیں وہ بڑا انا پرست تھا، اس میں انا بہت تھی، اس میں نخرہ بہت تھا، اس میں اکڑ بہت تھی. وہ زمین پہ ایسے پاؤں رکھ کے چلتا تھا جیسے زمین کو پھاڑ دے گا، اور وہ بہت اکڑ کے چلتا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی اکڑ دکھاتے ہو، انا دکھاتے ہو، تو لوگ آپ سے دور جانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دور کیوں جاتے ہیں؟ اس وجہ سے جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان میں اللہ پاک نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ کسی کی انا، کسی کی اکڑ برداشت نہیں کر پاتا. آج کل کا جو دور ہے، آج کل کے دور میں اگر آپ بچوں پہ بھی تھوڑا سا بہت زیادہ اونچی آواز میں بولو گے تو وہ بھی کہے گا کہ آواز آہستہ، اونچی آواز نہیں سنے گا. آج کل کا جو ماحول ہے، تو اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیں یہی فرمایا کہ دھیما بولو، اپنے لہجے کو دھیما رکھو. اگر کوئی تم سے زیادتی کر رہا ہے، تم نے اس سے لڑ لیا ہے، بہت لڑ لیا ہے، وہ نہیں سدھرا، چھوڑ دو اسے، چپ ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کہ میں کیسے بولتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں. اگر تم بھی ویسے بولتے رہو جیسے وہ بول رہا ہے، تو پھر تمہارے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تم نے مجھے تو اندر سے نکال دیا نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ آپ سے کوئی لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو آپ فوراً اسے جواب دیتے ہو، فوراً اس سے لڑتے ہو. میں بھی ایسے کرتی تھی پہلے، مجھ سے کوئی لڑتا تھا تو میں اسے فوراً جواب دیتی تھی کہ ہاں اس نے ایسے کیوں بولا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. لیکن اب مجھ سے کوئی لڑتا بھی ہے، مجھے کوئی بولتا بھی ہے، جو بھی ہے، اسے جواب نہیں دیتی، میں خاموش ہو جاتی ہوں. میں یہی کہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو، میں غلط ہوں. میں نہیں لڑ سکتی، کیونکہ اگر میں غلط ہوں اللہ پاک مجھے ہدایت دے، اور اگر تم غلط ہو تو اللہ پاک تمہیں ہدایت دے. تو میں نے خود کو بہت چینج کیا، اس لیے کیونکہ میں دنیا سے لڑ نہیں سکتی ہوں. کیونکہ اگر لڑوں گی مجھ میں ایک اکڑ آئے گی، مجھ میں ایک سختی آ جاتی ہے کہ میں نے اس کو ہرانا ہے. یہ ہم سب میں فیلنگ ہوتی ہے. اگر کوئی آپ پہ کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی بری لگ رہی ہے، تو آپ اسے پلٹ کے جواب دیتے ہو. تو آپ اسے کہتے ہو نا کہ بھی میں تمہیں مار دوں گی، تمہارا گلا دبا دوں گی، تم نے مجھ پہ یہ الزام لگایا، تم نے مجھے یہ بات کی، تم نے میری انسلٹ کی. لیکن نہیں، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، آپ ٹھیک ہو، یا آپ غلط ہو، وہ ٹھیک ہو. ہر معاملے میں اللہ پاک کو بیچ میں سے نہیں نکالنا. ہمارا اکثر جو بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، ہم اللہ پاک کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. ہر سوال کے جواب دیتے ہیں، ہر سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں تو ایسے ہے، تو ایسے ہے. اللہ پاک کہتے ہیں جب تم دونوں نے آپس میں لڑا، میرے سے کس چیز کی دعا مانگ رہے ہو؟ میں بھی تو عطا کرنے والا ہوں نا، مجھ پہ بھی تو اپنے کچھ فیصلے چھوڑو. تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرنے والا ہوں، کیونکہ تم اسی پہ لڑتے جا رہے ہو جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. تم اسی پہ بحث کرتے جا رہے ہو، تم اسی پہ آپس میں لڑ رہے ہو. تو اس چیز کو میں نے خود کے لیے بہت زیادہ چینج کیا. اگر مجھے کوئی ایک دفعہ کہہ دیتا کہ تم بری ہو، میں اسے 10 بار کہتی ہوں کہ ہاں میں بری ہوں، مجھ سے دور ہو جاؤ. اگر کوئی مجھے ایک دفعہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، میرا دوست ہے کوئی، اگر وہ مجھے کہہ دیتا ہے
کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، تو میں اسے کہتی ہوں ٹھیک ہے، تم اپنا راستہ بدل لو، کیا میں اپنا راستہ بدل لیتی ہوں، کیونکہ میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں، میں وہی جو اللہ پاک چاہتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ پاک جب آپ کو کوئی مقام دینے لگتا ہے نا، اس سے پہلے آپ کو خاموش کر دیتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، تو لہٰذا ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہر فیصلہ صرف ہمیں دعا کرنی چاہیے، جو اصل طریقہ ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور جب ہمیں اللہ پاک سے ہم عشق کرتے ہیں نا، اس سے دعا کرتے ہیں، اس میں کھو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بہترین عطا کرتا ہے۔ چلیں جی، مجھے اب پیاس لگی ہے، گلا میرا بہت زیادہ سوکھ گیا ہے، اور اب انشاءاللہ کل ملتی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ زندگی رہی تو کل بھی ویڈیو بنا لوں گی، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے کامنٹ میں لازمی بتایا کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ کرتی تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں پہ اپنی رحمت کرے، اور جتنے بھی بھائی اور بہنیں دکھی اور پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی ختم فرمائے، اور اللہ پاک انہیں رحمت میں رکھے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔